अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले जो अल्लाह ताला का हुक्म है सूरा अन-नहल में, सूरा अन-नहल 16 नंबर की सूरत है और उसकी आयत नंबर 99 है, 99। और इसमें अल्लाह ताला फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बस जब तू कुरान पढ़े तो धुतकारे हुए शैतान से अल्लाह की पनाह मांग। तो ये हमारा सबसे अव्वलीन काम ये होना चाहिए कि जब भी हम कुरान करीम की क़राअत करें तो हमें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। अब इसका तर्जुमा मैं आपको बता देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु ये फ़ेल है और ये सीगा मुतकल्लम है, यानी फर्स्ट पर्सन जो है वो ये कह रहा है कि मैं पनाह मांगता हूँ। उसकी निशानी ये होती है कि ये अलिफ से शुरू होता है। हर वो फ़ेल जो करने वाला खुद कहे कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ, तो वो अलिफ से शुरू होगा। और नीचे मैंने लिखा है नऊज़ु बिल्लाह। ये एक आम इस्तिलाह है जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं किसी भी बुरी बात को कोट करने के लिए। हम ये कह देते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह, यानी हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो नून जो है वो मुतकल्लम के लिए, यानी मुतकल्लम उसको कहते हैं जो खुद बात कर रहा हो, वो मुतकल्लम कहलाता है और वो जमा का सीगा है, मुतकल्लम है वो। तो औज़ु मैं पनाह मांगता हूँ और नऊज़ु हम पनाह मांगते हैं। अलिफ जो है वो वाहिद के लिए है और नून जमा के लिए, यानी जो करने वाला है उस फ़ेल का वो जब अगर वाहिद होगा तो वो अलिफ इस्तेमाल करेगा और अगर जमा होगा तो फिर वो नून इस्तेमाल करेंगे सब लोग। नऊज़ु बिल्लाह। तो औज़ु बिल्लाह यानी मैं पनाह मांगता हूँ साथ अल्लाह के। बे का मतलब है साथ और अल्लाह ही। अब ये देखें अल्लाह का जो लफ्ज़ है उसका जो आखिरी हर्फ है वो है हा और उसके नीचे ज़ेर है बिल्लाहि। और ये ज़ेर इसलिए है कि उससे पहले बे आया है, जिसको अरबी में हम कहेंगे बा, उर्दू में हम कहते हैं बे। तो बा जो है या बे वो हरूफ जर में से एक हर्फ है और उसकी खासियत ये होती है कि जब भी वो किसी लफ्ज़ के साथ लगे, यानी उससे पहले, तो उस लफ्ज़ का जो आखिरी हर्फ होता है उसके नीचे कसरा आ जाती है, यानी ज़ेर आ जाती है। इसलिए उसको हर्फ़े जर कहते हैं। तो ये बे हर्फ़े जर, हरूफ़े जर में से एक है। इसलिए जब ये लफ्ज़ अल्लाह के साथ इस्तेमाल हुआ तो अल्लाह का जो आखिरी हर्फ है वो है हा, तो उसके नीचे ज़ेर आ गई बिल्लाहि। तो मैं पनाह मांगता हूँ साथ अल्लाह के। बे का मतलब साथ, अल्लाह के साथ। मिनश शैतानिर रजीम। अब मिन जो है वो भी हरूफ़ जर में से एक हर्फ है। मिन का मतलब होता है से। मिन के और भी कई मतलब हैं। एक तो है से, यानी ये समत को भी ज़ाहिर करता है, यानी यहाँ से वहाँ तक। तो तक जो होगा वो इला होगा और मिन का मतलब है से। और मिन का एक और मतलब होता है जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं आउट ऑफ, यानी में से। और उसका मतलब ये होगा कि एक ढेर है, एक पलंदा है कुछ चीज़ों का, उसमें से कुछ दे दें। तो एक तो ये मतलब है उसमें से, तो वो भी मिन का मतलब है। इसका मतलब मिन का यहाँ पे ये मतलब है से, यानी उससे। और जैसे मैंने किया कि मिन का मतलब समझ को भी ज़ाहिर करता है, यानी अगर एक आदमी नुक्ता अलिफ से नुक्ता बे तक जाएगा तो वो कहेगा मिन हाज़ा इला हाज़ा, यहाँ से वहाँ तक। तो यहाँ पे है मिन का मतलब से, यानी मैं पनाह मांगता हूँ साथ अल्लाह के, यानी अल्लाह की पनाह मांगता हूँ मिनश शैतानिर रजीम,
اب جیسے میں نے اس کیا کہ من جو ہے وہ بھی حرف جر ہے، اس لیے اس سے اگلا جو لفظ آیا ہے الشیطان، تو اس کے جو آخری حرف ہے نون، اس کے نیچے بھی زیر آ گئی. اور الرجیم چونکہ اس کی صفت ہے، یعنی مردود یعنی دھتکارا ہوا، یعنی جس کو سنسار کیا گیا ہو، پتھر مارے گئے ہو. رجمہ پتھر مارنے کو کہتے ہیں. اور جو یہودی شریعت میں زنا کی سزا تھی وہ رجم تھی، یعنی زانی کو ایک جگہ پہ کھڑا کر کے باندھ کے پتھر مارے جاتے تھے، اس کو رجم کی سزا کہتے ہیں. اور رجیم کا مطلب ہے جس کو پتھر مارے گئے ہو یا جس کو دھتکارا گیا ہو. تو رجیم چونکہ شیطان کی صفت ہے، اس لیے الشیطان ہے، نون کے نیچے بھی زیر ہے اور رجیم کی میم کے نیچے بھی زیر ہے. تو الشیطان میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے. یہ الشیطان کا جو بریک اپ ہے وہ یہ ہے ال اور شیطان. ال جو ہے وہ الف لام تعریف کہلاتا ہے. انگریزی میں ہم اس کو کہیں گے ڈیفینیٹ آرٹیکل، یعنی جب یہ لگے گا تو یہ جو اس میں نکرہ ہے اس کو اس میں معرفہ بنا دے گا. الشیطان یعنی جو خاص ایک شیطان ہے، اور وہ اس کی جو صفت ہے رجیم، اس کے ساتھ بھی الف لام لگ جائے گا. یہ جو ہوتا ہے کہ صفت اور موصوف میں دونوں ایک ہی طرح کے اصول لگتے ہیں، الشیطان الرجیم. تو یہ بنیادی جو تعلیم ہے اسلام کی، کہ جب ہم قرآن کریم پڑھنا شروع کریں، جیسے میں نے اوپر لکھا سورہ نحل کی آیت نمبر 99، کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شروع ہوتی ہے، اس کی پہلی آیت ہے، اور یہ جماعت احمدیہ کے نزدیک ہر سورت کی پہلی آیت ہے سوائے سورہ توبہ کے. اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، ورنہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ. اور ہر سورت کا یہ جز ہے. جو غیر احمدی ہیں اس میں سے اکثر لوگ اس کو پہلی آیت نہیں گنتے، یعنی آیت نمبر 1 نہیں گنتے، اور اس کے بعد جو آیت شروع ہوتی ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی آیت ہے، اس کو آیت نمبر 1 کہتے ہیں. حالانکہ یہ قرآن کریم میں ہے، اور بہت سی روایات سے ثابت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی صورت نئی نازل ہوتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ مجھ پر صورت نازل ہوئی ہے، پھر کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آگے وہ صورت پڑھتے تھے. تو ان اینی کیس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کی پہلی آیت ہے. اور بعض جو غیر احمدی ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت تو گنتے ہیں، لیکن باقی کسی صورت کی پہلی آیت نہیں گنتے. یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو اس کا بریک اپ ہے وہ ہے بے، جیسے اوپر تھا باللہ، اور اسم. تو بے کا مطلب ساتھ، اسم کا مطلب نام. جب اس کو ملا کے لکھا جاتا ہے تو پھر یہ جو الف ہے، یا جس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، کیونکہ الف اگر حرکت کے بغیر ہو تو جی عارف مرزا صاحب نے ہاتھ اٹھایا، بتائیں. آپ کا مائک آن نہیں ہے، آن کر لیں، انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم. جی انصر صاحب، یہ مجھے بس یہ کلیریفائی کر دیں کہ جو گنتے نہیں ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ کو پہلی آیت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کا حصہ بھی نہیں سمجھتے، صرف یا حصہ سمجھتے ہیں لیکن گنتی نہیں کرتے؟ جی جی، وہ نہ گنتے ہیں نہ حصہ سمجھتے ہیں. یہی تو متضاد باتیں ہیں ان کی. بہرحال تو بسم اللہ میں بتا رہا تھا کہ اس کا جو بریک اپ ہے وہ ہے بے اور اسم. تو اسم الف سے شروع ہوتا ہے، لیکن اب اس کو ملا کے لکھا جاتا ہے تو پھر الف ہم اس میں نہیں لکھتے. اور میں یہ بتا رہا تھا کہ الف اگر کسی حرکت کے بغیر ہو، یعنی زیر زبر پیش نہ ہو، تو اس کو الف کہتے ہیں. لیکن اگر زیر زبر پیش ہو تو پھر اس کو الف نہیں کہتے، پھر اس کو حمزہ کہتے ہیں. تو بے اسم، اب یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں الف اس کے نیچے زیر ہے، لیکن وہ جب ملا کے لکھیں گے تو پھر وہ نہیں لکھا جائے گا. تو ان اینی کیس یہ ہے بسم. اب ایک دفعہ پھر بے چونکہ حرف جر ہے، اس لیے جو اگلا لفظ ہے اسم، اس کا آخری حرف ہو گیا میم، اور میم کے پھر نیچے زیر آ گئی کیونکہ بے ہے حرف جر. تو جہاں بھی حرف جر ہوگا اور اس کے ساتھ جو بھی الفاظ
کا ताल्लुक बनेगा, उसके साथ जो लिंक बनेगा, उनमें तमाम में इसी तरह ज़ेर आती जाएगी। जैसे बिस्म अल्लाही, अल्लाह के नाम के साथ, अर्रहमान है, अर्रहीम है। तो चूंकि ये जो बाकी के भी 3 अल्फाज हैं उसका ताल्लुक इस्म के साथ है, यानी अल्लाह का नाम है और अल्लाह वो है जो अर्रहमान है और अर्रहीम है। तो इन तमाम जो अल्फाज हैं उनके आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर आ जाएगी बे की वजह से। अगर इनका लिंक ना होता तो फिर बाकी हरूफ पे नहीं आती, लेकिन चूंकि अल्लाह का नाम है, उसका ताल्लुक उस लफ्ज से है और आगे रहमान और रहीम, इसलिए ये बन गया बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। हम मिला के पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और अल्लाह, आपको पता है अल्लाह का ज़ाती नाम है, और अर्रहमान के एक तो मानी ये है कि बिन मांगे देने वाला, मैंने यहाँ लिखा बहुत मेहरबान, ये भी मानी है, लेकिन रहमान का मतलब है वो जो किसी नेकी के, किसी अमल के बगैर ही रहम करता है। जैसे बच्चा पैदा होता है या इंसान दुनिया में आया तो जिंदगी के लिए जो भी जरूरी था उससे पहले यहाँ मौजूद था। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन फिजा में मौजूद थी, जमीन मौजूद थी, दरख्त मौजूद थे, तो सब कुछ पहले से मौजूद था। तो ये हमारी किसी नेकी की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये अल्लाह ताला ने पहले से कायम रखा था, बना रखा था। और फिर आगे अर्रहीम, अर्रहीम कहते हैं बार बार रहम करने वाला, यानी वो सिर्फ एक दफा रहम नहीं करता। यानी मिसाल इसकी ये समझ लें कि जैसे एक डॉक्टर है या एक वकील है या एक इंजीनियर है, जो भी प्रोफेशनल है, जब वो प्रोफेशनल इम्तिहान पास कर लेता है तो अब उसको हर दफा, मसलन वकील है, उसको हर दफा अदालत में जाने के लिए रोज इम्तिहान पास नहीं करना पड़ता। उसने एक दफा लॉ की डिग्री ले ली, अब उसी डिग्री की वजह से, या डॉक्टर है उसने लाइसेंस ले लिया, अब उसी लाइसेंस की वजह से वो रोज जाता है, प्रैक्टिस करता है, सर्जरी करता है। तो उसी तरह अल्लाह ताला जो है वो एक नेकी का बार बार बदला देता है। अब यहाँ पे मैंने आपकी मालूमात के लिए बे के मुख्तलिफ मानी लिखे हैं जो कुरान करीम में इस्तेमाल हुए हैं। काफ़ी हैं, मैंने चंद आपके लिए मुंतखब किए हैं। मसलन बे का एक मतलब तो हो गया साथ, जो अभी हमने पढ़ा है, आउज़ बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, और साथ अब मैंने ये आयत लिखी है सूरह बकरा की 64 नंबर, खुज़ू मा आतैनाकुम बेकुव्वतिन, कि जो हमने तुम्हें दिया है उसको मजबूती से पकड़ लो, बेकुव्वतिन, कुव्वत के साथ। फिर बे का मतलब है कि मदद से, यानी अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम है, उसने कलम की मदद से सिखाया, कलम के जरिए सिखाया। तो यहाँ पे बे का मतलब हो गया कि मदद से, कलम के जरिए। फिर बे का एक और मतलब है कि वजह से, बिकॉज ऑफ। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है फकुल्लन अखज़ना बे ज़म्बिही, बस उन तमाम को हमने पकड़ लिया उसके गुनाह की वजह से। बे ज़म्बिही, ज़म कहते हैं गुनाह को, ही उसके, बे ज़म्बिही उसके गुनाह की वजह से हमने उन सबको पकड़ लिया। फिर बे का एक और मतलब है के साथ साथ, अलॉन्ग विद। जैसे फरिश्ते कहते हैं वन्नहनु नुसब्बिहु बेहम्दिका का, और हम तेरी तस्बीह करते हैं तेरी तारीफ के साथ, बेहम्दे का। यानी तस्बीह तो करते हैं, साथ साथ तारीफ भी करते हैं। फिर बे का मतलब है में, यानी इन। तो अल्लाह ताला फरमाता है वलकद नसरकुमुल्लाहु बेबदरिन, और यकीनन अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बदर में, यानी बदर के मकाम पर अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की। तो यहाँ पे बे का मतलब आ गया में। फिर बे ताकीद के लिए भी इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला फरमाता है वमल्लाहु बेगाफिलिन अम्मा तामलून। अब अगर यहाँ पे सिर्फ होता वमल्लाहु गाफिलिन अम्मा तामलून, और नहीं है अल्लाह गाफिल उससे जो तुम करते हो, लेकिन एम्फेसिस के लिए, जोर के लिए, अपनी बात में ताकीद पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने बे का लफ्ज इस्तेमाल किया, वमल्लाहु बेगाफिलिन। फिर बे का मतलब है कसम, की कसम। शैतान कहता है काला फब इज्जत का, फ बे इज्जत का लउग़व्वियन्नहुम अजमईन, तो उसने कहा तो फिर मैं तेरी इज्जत की कसम उन सबको गुमराह करूंगा। तो कसम खाने के लिए भी बे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ।
پھر بے کا مطلب ہوتا ہے کے بدلے میں، یعنی آپ یہاں پہ دیکھیں کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے اس میں یعنی تورات میں یہ لکھ دیا تھا، ان پر یہ واجب کر دیا تھا، ان النفس بالنفس، کہ نفس کے بدلے میں نفس، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے میں ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت۔ تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے بے کا مطلب ہے کے بدلے میں، یعنی نفس مارا جائے گا تو نفس کو قتل کیا جائے گا، آنکھ ماری نکالی جائے گی تو اس کی دوسرے کی آنکھ نکالی جائے گی جس نے نکالی ہے، اسی طرح ناک اور کان اور دانت۔ تو بے کا ایک ہی مطلب ہے کہ کے بدلے میں۔ اب اگلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بریک اس کی، الحمد، بریک اپ اس کا۔ تو جیسے میں نے بتایا الف لام، تو اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں الف لام تعریف، یعنی کسی کو مخصوص کرنا، کسی اسم کو۔ تو الحمد، ال کا مطلب تمام بھی ہوتا ہے، ال کا مطلب حقیقی بھی ہے۔ تو وہ مخصوص ہم جو ہے وہ تمام کی تمام تعریف جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ للہ، لے اللہ۔ اب لام ایک اور حرف جر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، تو لے اللہ۔ اب چونکہ لام حرف جر ہے اس لیے اس کے بعد جو لفظ آیا اللہ، اس کی ہے کہ نیچے پھر زیر آ گئی، جیسے باللہ میں تھا۔ تو لے اللہ، للہ ہے لیے اللہ کے، میں نے وہ لفظ کا لفظ ترجمہ کیا ہے، اللہ کے لیے نہیں لکھا میں نے لکھا ہے لیے اللہ کے، لے ہے لیے اللہ کے۔ ربی، اب ربی چونکہ اسی کے ساتھ اس کا لنک ہے اس لیے رب لفظ کی بے کے نیچے پھر زیر آ گئی، ربی جو پالنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اللہ کے، رب جو کہ رب ہے، العالمین، اب یہاں پھر ال اور عالمین، تمام جہانوں کا، جتنے بھی جہان ہیں ان تمام کا وہ رب ہے، اور یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے عالم۔ اور ایک اور لفظ ہے عالم، تو عالم کا مطلب ہوگا علم رکھنے والا شخص، عالم ہم کہتے ہیں نا عالم دین، تو اردو میں تو ہم زیر زبر کے فرق کے بغیر ہی بولتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑا عالم آدمی ہے، تو حالانکہ وہ عالم نہیں، وہ عالم ہوتا ہے۔ عالم کا مطلب ہے جہان، اور عالم کا مطلب ہے علم رکھنے والا شخص، اور اس کی جمع علماء ہے۔ عالم کی جمع عالمین ہے اور عالم کی جمع علماء ہے، یہ قرآن میں بھی استعمال ہوئی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ حقیقی طور پر جو خدا کی خشیت رکھتے ہیں وہ علماء ہی ہوتے ہیں، اور العالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کا۔ اب اس میں نے تھوڑی سی یہ تفصیل دی ہے، وضاحت کی ہے کہ حمد جو ہوتی ہے وہ اختیاری افعال پر ہوتی ہے، یعنی وہ کام جس کے کرنے کا آپ کو اختیار ہو وہ آپ کریں تو اس کے اوپر حمد ہوتی ہے، لیکن وہ کام جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، مثلا اگر ایک آدمی خوبصورت ہے، مضبوط ہے، تو وہ اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، خدا نے اس کو بنایا ہی ایسے ہے، تو اس پہ حمد نہیں ہوگی، اس پہ مدح ہوگی۔ جیسے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ مدح ایسی بات پر جس میں انسان کا کچھ عمل دخل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں یہ مدح کرتے ہیں۔ اردو میں تو ہم آگے پیچھے استعمال کر لیتے ہیں، لیکن عربی زبان میں حمد اور مدح میں فرق ہے کہ حمد اختیاری افعال پر ہوتی ہے، جیسے میں نے یہ آیت لکھی ہے، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی حمد کی جائے اس چیز پر جو انہوں نے کی ہی نہیں، تو جو کام کیا ہی نہیں آپ نے اس کے اوپر آپ حمد کی توقع نہ کریں، تو یہ حمد اور مدح میں فرق ہے۔ اور ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نہیں شکر، تو ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ، یا شکر اللہ کا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو شکر ہے وہ اس کا مترادف ہے حمد کا، حالانکہ شکر کسی کے احسان یا انعام پر رد عمل کے اظہار کو کہتے ہیں، اور اس کا الٹ کفر ہے۔ اب کفر کا ایک مطلب تو ہم سمجھتے ہیں انکار ہے، لیکن ناشکری کو بھی کفر کہتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی، حمد اور مدح اور شکر۔ حمد اختیاری افعال پر ہوتی ہے جو آپ کریں
آپ کے اختیار میں ہو آپ نے کیا اس کے اوپر ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں یا جس کی بھی حمد کرنی ہے. مدح ایسی چیز پر کہتے ہیں جس میں اول دخل کوئی نہیں ہے, بس ہو گئی ہے یا ایک انہیرنٹ ایک بات ہے. اور شکر کہتے ہیں اگر کسی نے کوئی احسان کیا ہو یا کوئی انعام دیا ہو تو اس کے رد عمل کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے, وہ کسی انسان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. اب یہ الفاظ دوبارہ گئے ہیں, الرحمن الرحیم یعنی بہت مہربان اور بن مانگے رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا, اس کا میں نے بتا دیا آپ کو. مالک یوم الدین, ابھی جو مالک لفظ ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ مالک ہے. اس کے جو ملتا جلتا ایک لفظ ہے وہ ملک بھی ہے, اور یہ آیات میں نے لکھی ہیں. وَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ, اور پھر سورہ ناس میں ہے ملک الناس. تو مالک اور ملک یہ مترادف الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں. مالک کا مطلب بھی وہی ہے, یعنی وہ مالک ہے, وہ بادشاہ ہے, اور ملک کا مطلب بھی وہ بادشاہ ہے اور وہ مالک ہے. یوم, یوم کا ہم مطلب سمجھتے ہیں ایک دن, اور دن سے ہم مراد لیتے ہیں کہ سورج نکلنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک جو عرصہ ہے بیچ میں وہ یوم ہے. عربی زبان میں یہ نہیں ہے. عربی زبان میں جو دن سورج نکلنے سے شروع ہو اور سورج غروب ہونے پہ ختم ہو جائے اس کو کہتے ہیں نہار, اور جو سورج ڈوبنے سے پھر سورج دوبارہ نکلنے تک ہو اس کو کہتے ہیں لیل. تو یہ نہار اور لیل اردو میں بھی ہم ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں لیل و نہار. تو لیل و نہار کا مطلب نہار وہ ہے جب سورج نکلے اور جب تک وہ غروب نہ ہو تب تک وہ نہار ہے. پھر جب سورج غروب ہو جائے اور پھر جب وہ دوبارہ نکلے تو وہ درمیانی جو تاریکی کا عرصہ ہے جتنے گھنٹے ہیں وہ ہوگا لیل. لیکن وہ عرصہ جس کو ہم یوم کہتے ہیں وہ عرصہ ہوتا ہے, وہ ہفتوں پہ بھی ہو سکتا ہے, وہ مہینوں پہ بھی ہو سکتا ہے, وہ صدیوں پہ بھی ہو سکتا ہے, اس کو یوم کہتے ہیں. اور جو تاریکی کا عرصہ ہے اس کو لیلہ کہتے ہیں, لیلہ. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, تو لیلۃ القدر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک رات تھی بلکہ وہ ایک عرصہ ہے درمیانی. چونکہ ہم تفسیر نہیں پڑھ رہے, ترجمہ پڑھ رہے ہیں, اس لیے میں اس کی تفسیر میں نہیں جاتا. لیکن اب یوم ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, تو یہ نہیں کہا کہ آج کے دن, کیونکہ جب وہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 مہینے زندہ رہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا اس دوران کوئی آیت نازل نہیں ہوئی؟ اگر آیت نازل نہیں بھی ہوئی تو آپ نے جو کام کیے, جو آپ کی سنت ہیں, آپ نے جو باتیں شاید فرمائی وہ آپ کی حدیث ہیں, تو کیا وہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ تو آف کورس دین کا حصہ ہے. اس لیے الیوم کا مطلب یہ نہیں کہ آج کے دن, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عرصہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں وہ عرصہ یوم ہے. تو اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے دین کو اکمل کر دیا. تو یوم الدین یہ آپ دیکھ لیں پھر ایک دفعہ الدین ہے, اور اس کا مطلب نیچے لکھا ہے حساب والے کا, یعنی جو حساب والا عرصہ ہے, حساب والا جو وقت ہوگا, اور اس سے قیامت جو ہے وہ مراد ہے. اس کا ایک جو ملتا جلتا لفظ ہے وہ ہے دین. میں نے لکھا ہے دین کا مطلب ہے قرض. تو دین کا مطلب دین بھی ہے جو فیتھ, اور دین کا مطلب جزا سزا. تو اس میں نے یہ لکھا ہے آیات کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو ڈیفائن کر دیا, اس کی تعریف فرما دی, اس کی وضاحت فرما دی کہ یوم الدین کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ادراک ما یوم الدین, تمہیں کیا پتا یوم الدین کیا ہے, جزا سزا کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین, پھر تمہیں کیا بتائے کہ جو جزا سزا کا دن ہے وہ کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ, یہ وہ دن ہے, یہ وہ عرصہ ہوگا جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کی مالک نہیں ہوگی اور فیصلہ کلیتاً اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. تو اب یہاں پہ دیکھ لیں نفسن لے نفسن, تو لام چونکہ حرف جر ہے, میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا, اس لیے یہاں پہلے نفس کے ساتھ تو یہ دو پیش ہے, تنوین جس کو کہتے ہیں, لیکن آگے پھر وہ زیر میں تبدیل ہو گیا, دو زیر میں,
کیونکہ یہاں پہ لام آ گیا. تو نفسن لے نفسن جیسے ہوتا ہے نا الانف بالانف الاذن بالاذن. تو بے بھی حرف جر ہے, لام بھی حرف جر ہے, اس لیے یہاں پہ نفسن کے آگے جب لام لگا دوسرے نفس کے تو اس میں پھر زیر آ گئی. یوما لا تملکو, یہ وہ دن ہے, یہ وہ عرصہ ہے جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کی مالک نہیں ہوگی, کوئی ملکیت نہیں ہوگی, اور فیصلہ کلیتاً اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اب یہاں پہ کچھ اور ملتے جلتے الفاظ ہیں, جیسے میں نے اوپر لکھا مالک, مالک یوم الدین, ملک. تو ایک اس کا ویریئنٹ ہے ملک, ایک ہے ملک کا مطلب ہے فرشتہ. ان حاضہ اللہ ملک کریم, وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان عورتوں نے کہا کہ حاشا للہ ما حاضہ بشر ان حاضہ اللہ ملک کریم. تو ملک جو ہے وہ فرشتے کو کہتے ہیں. ملک یا ملیک یہ دونوں الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں اور اس کا مطلب ہے بادشاہ. مالک حکمران اور ملک سلطنت کو کہتے ہیں. تو یہ بھی الفاظ ہیں جو اس سے ملتے جلتے ہیں, تو اس سمجھنے میں اور یاد کرنے میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ دیکھیں ایا پلس کا, اور ایا کا مطلب ہے صرف, یعنی محض, اونلی. تو ایاک صرف تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. جیسے میں نے اوپر بتایا آپ کو کہ اعوذو میں پناہ مانگتا ہوں, نعوذو ہم پناہ مانگتے ہیں. تو یہاں پہ ہے نعبدو, یہ جمع کے لیے ہے, جو بولنے والا ہے وہ جمع ہے, وہ ایک گروپ ہے, ایک گروہ ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو کیا ہوا, ہاں جی وہ ایک دم سے غائب ہو گیا تھا. تو میں بتا رہا تھا نعبدو یعنی ہم عبادت کرتے ہیں. جیسے وہاں تھا نعوذو ہم عبادت کرتے ہیں. تو وہ جیسے سورہ الکافرون میں ہے نا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, لا اعبد نہیں عبادت کرتا میں, ما تعبدون جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. تو وہ اعبدو میں عبادت کرتا ہوں, نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. تو نون ہوگا تو جمع کے لیے ہوگا, یعنی جو بندہ بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں. اعبدو میں عبادت کرتا ہوں, نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب. وَإِيَّاكَ اور صرف تیری ہی, نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. یہاں پہ بھی نون آ گئی, یہ جمع کا صیغہ ہے, اور جو بات کر رہے ہیں وہ کچھ لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم مدد مانگتے ہیں. نستعین تو یہ استعانت سے نکلا ہی مدد مانگنا. اب آگے دیکھیں, میں نے اس کی تھوڑی سی تفصیل دی ہے. ایا, ایا کا مطلب ہے صرف, اور یہ لفظ جو ایا ہے یہ اکیلا نہیں آتا. پورے قرآن کریم میں کسی بھی جگہ آپ کو صرف ایا لفظ نہیں ملے گا. یہ کسی نہ کسی پروناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں. جیسے ایک تو یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر ہے ایاکم, نحن نرزقہم و ایاکم, نحن ہم, نرزقہم ہم ان کو رزق دیتے ہیں, و ایاکم اور تم کو بھی, اور تم سب کو بھی. تو تمہیں بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں, اور کوئی نہیں دیتا. پھر ہے ایاہو, اس کو, وَاشْکُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, اور شکر کرو اللہ کا اگر تم ہو صرف اسی کی عبادت کرنے والے. تو ایک ضمیر ہے کا یعنی تم, ایک ہے کم یعنی تم سب, اور ایک ہے ایاہو یعنی وہ, اور پھر ہے ایاہم, یہ اس کی جمع ہے. نحن نرزقہم و ایاہم, یہاں تھا ایاکم, یہاں پہ ہے ایاہم, ان سب کو, یعنی ہم رزق دیتے ہیں تمہیں اور ان کو. یہاں تھا ان کو اور تمہیں, یہاں ہے تمہیں اور ان کو. پھر یا یعنی اپنی طرف اشارہ ہے, وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور صرف مجھ سے ڈرو. وَإِيَّايَ, اور یہ جمع کے لیے ہوگا ایانا. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ,
اور وہ جو شرکا ہوں گے ان کے، وہ کہیں گے کہ ما کنتم ایانا تعبدون، تم صرف ہماری عبادت تھوڑی کرتے تھے، تم تو اور چیزوں کی بھی عبادت کرتے تھے اور خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک بنایا کرتے تھے۔ تو یہ مختلف حالتیں ہیں، یعنی اس کو ایاکا کہیں گے مخاطب واحد، ایاکم مخاطب جمع، ایاہو غائب واحد، ایاہم غائب جمع، یا متکلم یعنی فرسٹ پرسن، اور ایانا متکلم فرسٹ پرسن پلورل۔ تو یہ ہو گیا پہلے والا سیکنڈ پرسن سنگولر، سیکنڈ پرسن پلورل، یہاں پہ ہے تھرڈ پرسن سنگولر، تھرڈ پرسن پلورل، یہاں پہ آ گیا فرسٹ پرسن سنگولر، فرسٹ پرسن پلورل۔ یعنی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں نا، یا تو آپ اپنی بات کر رہے ہیں، یا جو آپ کے سامنے کھڑا ہے اس کی بات، اس سے بات کر رہے ہیں، یا آپ دونوں مل کر کسی تیسرے کی بات کر رہے ہیں جو وہاں پہ نہیں ہے۔ تو جو اپنی متعلق بات کریں گے اس کو ہم کہیں گے فرسٹ پرسن۔ تو یا تو آپ اکیلے ہیں یا بہت سے ہیں، واحد ہیں جمع ہے، یا پھر آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ مخاطب ہے، تو وہ مخاطب یا واحد ہوگا یا جمع ہوگا۔ واحد ہوگا تو کا، اور جمع ہوگا تو کم۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو وہ السلام علیکم میں تو احتراماً ہم کم کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر بہت سے بھی لوگ ہوں تب بھی ہم ان سب کو السلام علیکم کہیں گے۔ اور اسی طرح پھر جو غائب ہوگا جس کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں، اس کو اگر وہ سنگل ہوگا تو ایاہو، اور اگر وہ جمع ہوگا تو ایاہم، یعنی اس کی یا ان سب کی۔ یہ اس میں یاد رکھیں کہ جو لفظ یا ہے وہ اکیلا نہیں آتا، کسی نہ کسی ضمیر کے ساتھ ہی آتا ہے۔ اب میں نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے کہ ہم نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبدو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے میں نے ابھی اوپر آیت بھی لکھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ تو اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا ایاک نعبدو، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے بغیر عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور شکر ادا کرنے کے لیے بھی عبادت ہی کرنی پڑتی ہے۔ وَلِلَّهِ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ اللہ کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں، یہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر کرنے کے لیے بھی عبادت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ بن گیا، ایک دائرہ بن گیا کہ اگر ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کے لیے ہم اللہ کی عبادت کریں۔ یعنی تینوں چیزیں، دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملی کہ ایک دائرہ بن گیا۔ اگر صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا شکر ادا کریں، اور شکر کیسے ادا کریں؟ اس کی عبادت کر کے۔ اتنا خوبصورت یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اہدنا یہ فعل امر ہے۔ ہم جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے قرآن کریم کو مزید میں بتاتے جاؤں گا۔ قرآن کریم میں یا عربی زبان میں جو افعال ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ ایک تو ہے فعل ماضی یعنی پاسٹ، ایک ہے فعل مضارع یعنی پریزنٹ اور فیوچر کمبائن، اور ایک ہوتا ہے فعل امر یعنی کسی کام کے کرنے کا حکم دینا یا درخواست کرنا، اور کسی کام کے نہ کرنے کے لیے کہنا اس کو فعل نہیں کہتے ہیں۔ نون ہے یہ نہیں، وہ اردو والا نہیں نہیں ہے، وہ اگنے والا نہیں، امر اور نہیں۔ امر کا مطلب ہوتا ہے درخواست کرنا یا حکم دینا، نہیں کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کے نہ کرنے کے لیے کہنا۔ تو یہاں پہ ہم خدا کو درخواست کر رہے ہیں اہدنا، ہم کو دکھا، اہدے دکھا، ہدایت دے، نہ ہم کو، تو دکھا ہم کو الصراط۔ یہاں بھی بریک اپ دیکھیں، ال اور صراط ساتھ میں نے اس کا مطلب ہے راستہ۔ اس کے متبادل جو قرآن کریم میں مترادفات آئے ہیں جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں سینونیمز، طریق، سبیل، فجہ، نجد، امام، سبب اور ہدا، یہ تمام الفاظ راستے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں استعمال فرمائے ہیں۔ الصراط المستقیم یعنی المستقیم یعنی وہ راستہ دکھا جو استقامت والا ہو۔ عام طور پہ ہم اس کا مطلب کرتے ہیں سیدھا راستہ، تو کوئی شک نہیں کہ اس کا مطلب سیدھا راستہ بھی ہے، لیکن
اصل میں اس کا مطلب ہے استقامت والا، یعنی ایسا راستہ دکھا. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدھے راستے پر ہی تھے، تو وہ کیسے کہہ رہے تھے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اس کا مطلب ہے استقامت والا راستہ، یعنی ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اس پہ ہم اسٹیڈ فاسٹنس ہو، پرسیورنس ہو، استقامت ہو، صبر ہو، اور ہم اسی راستے پر جس پہ چل رہے ہیں اسی پہ چلتے رہے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، صراط یعنی راستہ، الذین ان لوگوں کا، اور اس کا واحد الذی ہے، راستہ ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، یہ فعل ماضی ہے. نعم جو لفظ ہے نون عین میم، نعم یا نعمہ، اس کا مطلب ہوتا ہے نعمت، اور نعمت دینا یا انعام کرنا اس کو انعما کہتے ہیں، یعنی انعام دینا، انعام کرنا. انعمتا تو نے انعام کیا، یہ اللہ تعالیٰ کو اب مخاطب کر رہے ہیں کہ یہاں سے شروع ہو گیا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں استقامت والا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، تو انعما اللہ کا مطلب ہوتا ہے کسی پر انعام کرنا. انعمتا تو نے انعام کیا، انعمتو میں نے انعام کیا، انعمنا ہم نے انعام کیا. اسی طرح جو اوپر میں نے آپ کو بتایا فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، تو اس حساب سے اب یہ سیکنڈ پرسن میں بات کر رہے ہیں اور ماضی میں بات کر رہے ہیں. انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم اللہ اور ہم، تو اللہ بھی حروف جر میں سے ایک حرف ہے، تو اللہ ہم جمع ہو کر علیہم بن گیا. تو ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، انعمتا تو نے انعام کیا. غیر سوائے اس کے المغضوب علیہم، تو المغضوب یعنی وہ جس کو غصہ آیا ہو. المغضوب یعنی اللہ تعالیٰ ہے جو مغضوب ہے، جو جس کو غصہ آیا ہے، علیہم ان پر، یعنی ان پر نہیں جن پر تو نے غصہ کیا، جن پر تو نے غضب نازل کیا. ولدالین، اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہو گئے. اور دوالین کا جو واحد ہے وہ دوال ہے، جس کا مطلب ہے گمراہ، اور یہ استعمال ہوتا ہے بعض اوقات اچھے معنوں میں بھی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ راستہ نہ مل رہا ہو، جو گمراہ ہو چکے ہوں. جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، ہم نے آپ کو اپنی تلاش میں سرگرداں پایا، یعنی ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسی ہستی ہے جس کو راستہ مل نہیں رہا اور وہ پریشان ہے کہ کیا بنے گا. یعنی وہ جب شعور کی عمر کو پہنچے ہیں اور وہ انہوں نے اپنے ارد گرد مکہ میں حالات دیکھے، جو عورتوں پہ، بچوں پہ، بیواؤں پہ، یتیموں پہ، اور عام جو غلام ہیں ان کے اوپر کتنا ظلم ہوتا ہے. ایک سرمایہ دارانہ سوسائٹی تھی، تاجر تھے وہ لوگ، اور تاجر ہوتے ہی ایکسپلوٹیٹو ہیں، استحصال پسند جو معاشرہ ہوتا ہے وہ سرمایہ داری کا، تو وہ بڑے ظلم کرتے تھے، استحصال کرتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں دیکھ کر کڑتے تھے، آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ٹھیک کیسے ہوگا، اور یہ ساتھ ساتھ جو شرک ہو رہا ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، بےہودگی ہو رہی ہے، تو یہ کیسے ٹھیک ہوگا. اس کو خدا نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، تو اسی تلاش میں آپ پھر غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں پہ جا کے غور و فکر کرتے تھے، سوچتے تھے، دعائیں کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَہَدَىٰ، پھر ہم نے آپ کو ہدایت دے دی، وہ راستہ دکھا دیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوب جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی تو ان پر مغضوب ہوا، اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہو گئے. تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں. یعنی یہودیوں کا عقیدہ تو توحید کا تھا لیکن ان کے اعمال خراب تھے، اور جو عیسائی ہیں ان کے اعمال تو نیک ہوتے ہیں عام طور پہ، لیکن وہ عقیدے کے لحاظ سے گمراہ ہیں. اب اس میں تھوڑی سی وضاحت میں نے اور بھی لکھی ہے کہ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہم کہتے ہیں جی یہ کون لوگ ہیں جن پر خدا نے نام کیا. صراط الذین انعمت علیہم، کون ہیں یہ لوگ جن کے اوپر خدا نے نام کیا.
اور ساتھ ہی ہم جب کرتے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 70 اور اس میں کہتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ the class time is finished. اچھا جی ہماری کلاس کا وقت ختم ہو گیا ہے تو ابھی ہم ختم کرتے ہیں تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.